अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। इंतखाबात के हवाले से नामजदगी फार्म वसूल होना शुरू हो गए हैं। 3 दिन हैं नामजदगी फार्म जमा कराने के हवाले से 20 से 22 तक। लेकिन जो सियासी मामलात हैं तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो अभी भी मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने एक नया प्लान बनाया है इंतखाबात के हवाले से, और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, ख़ास करके शरीफ ख़ानदान और उसके जो नज़दीक के लोग हैं, उनको इंतखाबात में कैसे टफ टाइम देना है या उनके लिए मुश्किलात पैदा करनी है, इसके हवाले से तहरीक इंसाफ ने एक नया प्लान तैयार किया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि तहरीक इंसाफ जो भी प्लान बनाए उसको कामयाब होने नहीं देना, ये तय हो चुका, ये तय शुदा है। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ की जो कोशिशें हैं या उनके जो प्लान ABC हैं, वो कोई ना कोई दिमाग बना रहा है। इमरान खान जेल में है और उसके लिए पहले भी जो सियासी राय है वो कोई अच्छी नहीं है, या ये कहा जा रहा है कि वो इतने तेज ज़हन नहीं रखते, सियासत को नहीं समझते। बाकी शाम कुरैशी जेल में है, फवाद चौधरी जेल में है, बाकी जो बहुत सारे रहनुमा अंडरग्राउंड हैं, बाकी ये कुछ 4-5 वकला हैं, ये अली जफर है और बैरिस्टर गोहर है, सदा लतीफ़ खोसा है, ये लोग हैं, ये सामने मीडिया पे भी आ रहे हैं। तो अब ये प्लान तहरीक इंसाफ का ये है कि जो शरीफ ख़ानदान है, इनकी जो भी क़यादत है इंतखाबात में, उनको टफ टाइम देना है, उनका घेरा तंग करना है, और दूसरे वो लोग जो शरीफ खानदान के नज़दीक के लोग हैं। इसका मतलब है कि इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफ़ीक और बाकी इस तरह के लोग, अब इनको कैसे टफ टाइम कैसे देंगे, ये एक खतरनाक प्लान है। वो ये है कि इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के बानी हैं और अभी भी करता धरता वही हैं जमात के, जो भी क़यादत फैसला करती है, बैरिस्टर गोहर हो, अली जफर हो या बाकी रहनुमा जो भी ऐलानात करते हैं, वो डेला जेल में उससे मुलाकात के बाद करते हैं। शामुद कुरैशी भी वहाँ मौजूद है और परवेज़ इलाही भी वहाँ मौजूद है, तो मुश्तरका तौर पर ये फैसले हो रहे हैं। उसके साथ अब फैसला ये हुआ है कि इमरान खान 3 हलकों से, कौमी असम्बली के 3 हलकों से इंतखाबात लड़ेंगे। उसमें मियांवाली है, इस्लामाबाद का हल्का है, लाहौर का हल्का है। लेकिन जो खतरनाक प्लान है या अजीब गरीब प्लान है वो ये है कि इमरान खान किसी भी शरीफ खानदान के रहनुमा के सामने इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। इंतखाबात लड़ेंगे, नामजदगी फार्म जमा कराएंगे, वो कबूल होते हैं नहीं होते वो बात की बात है, क्योंकि जो नामजदगी फार्म जमा कराने के हवाले से या उनकी वसूली के हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा कारकुनान ये शिकायत कर रहे हैं कि मुश्किलात दरपेश हैं, और मुश्किलात दरपेश आ रही हैं जो नामजदगी फार्म की वसूली में, उनकी दाखिल कराने में, और सारे मुल्क में ये मामलात आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ का ये जो प्लान है वो ये है कि जो शरीफ ख़ानदान है, जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत कर रही है, मतलब है कि मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, उसके साथ साथ इसहाक डार, वो तो सेनेटर हैं, बाकी जो सीनियर रहनुमा हैं जस्ट लाइक ख्वाजा आसिफ वगैरह, ये इस तरह इनको कारकुनों के जरिए टफ टाइम देना है। अब तय ये है कि लाहौर में अगर मियां नवाज शरीफ, जिसके हवाले से ये तय हुआ है कि 3 ऑप्शन हैं उसके इंतखाबात लड़ने के हवाले से कौमी असम्बली से, एक लाहौर से, एक कराची से और बाकी कोई एक हल्का है, और शहबाज शरीफ के हवाले से भी यही बात हो रही है। लेकिन अब उनके लिए मुश्किल ये खड़ी की गई है कि उनका मुकाबला लाहौर में यास्मीन राशिद करेगी और हमाद अजहर करेंगी। यास्मीन राशिद तहरीक इंसाफ पंजाब की सदर है, अभी भी जेल में है, और 9 मई के हवाले से उन पर इल्ज़ामात हैं। इसी तरह हमाद अजहर अंडरग्राउंड है, सीन पे नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये दोनों रहनुमा या 3 बाकी रहनुमा जो कारकुन टाइप हैं या सीनियर रहनुमा हैं, ये शरीफ खानदान की जो क़यादत है इससे मुकाबला करेंगे इंतखाबात। और बाकी रही मरियम नवाज
مریم نواز کے مقابلے کے لیے یہ اعلان یہ ہوا ہے کہ صنم جاوید ایک خاتون کارکن ہے پی ٹی آئی کی، وہ بھی 9 مئی کے حوالے سے اڈیالہ جیل میں ہے، اور 9 مئی سے ابھی تک مختلف کیسز میں، مختلف الزامات میں اس کی ضمانت ہوتی ہے، لیکن وہ رہا نہیں ہوتی۔ اب اس کے والد نے یہ اعلان کیا ہے، اس کے جاوید اقبال ہیں اس کے والد، انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ صنم نے یہ میسیج دیا ہے جیل سے کہ وہ انتخابات لڑے گی، اور وہ انتخابات لڑے گی مریم نواز کے مقابلے میں۔ اب اس کے والد نے نامزدگی فارم وصول کر لیے۔ اب نامزدگی فارم وصول جو تو کیے گئے، لیکن وہ قبول ہوتے ہیں نہیں ہوتے، جمع ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کیونکہ جمع ہونا بھی ایک مرحلہ ہے اور مشکل ترین مرحلہ ہے۔ پی ٹی آئی والے یہ الزام لگا رہے ہیں، اور تو اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی نامزدگی فارم پر اٹیسٹیشن کے لیے کسی افسر کی دستخط کی یا مہر کی ضرورت ہے تو دستخط بھی نہیں مل رہی ہے، اور مہر بھی کوئی افسر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ صنم جاوید کہتی ہے کہ مریم نواز کے سامنے انتخابات لڑوں گی۔ مریم نواز اہم امیدوار ہیں، وہ صوبائی اسمبلی کے حلقے سے بھی انتخابات لڑنا چاہتی ہے، اور قومی اسمبلی کے حلقے سے بھی، یہ جس کے مقابلے میں صنم جاوید میدان اتر رہی ہے۔ اب مریم نواز قومی اسمبلی میں یا وفاقی حکومت میں اس کی جو خواہش ہے وہ کیا ہے؟ میرے اطلاع کے مطابق اگر وہ قومی اسمبلی میں آ گئی اور وفاقی کابینہ میں آ گئی تو وہ خواہش مند ہے ایز اے فارن منسٹر۔ یہ اطلاعات ہیں کہ اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کے والد پرائم منسٹر بنیں گے اور وہ بنے گی فارن منسٹر، وزیر خارجہ۔ تو یہ اس کی خواہش ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صنم جاوید کی جو نامزدگی فارم ہیں وہ جمع ہوتے نہیں ہوتے۔ اب خواجہ آصف وہ سخت مشکل میں ہے اور شدید مشکل میں ہے۔ عثمان ڈار اور اس کی والدہ نے ان کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ پچھلے ایک ہفتے سے جو صورتحال وہاں سیالکوٹ میں بن رہی ہے، اس کے حوالے سے عثمان ڈار جو تحریک انصاف کے رہنما رہے اور عمران خان کے نزدیکی ساتھی رہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا مختلف مواقع پر ٹی وی پہ آتا رہا، عمران خان کے حوالے سے جو بیانات دیتے رہے، لیکن اب ایک مرتبہ پھر وہ کھڑا ہو گیا۔ ایک روز پہلے اس کی والدہ کی ایک ویڈیو منظر پہ آئی ہے، اور اس میں وہ الزام لگا رہی ہے کہ خواجہ آصف کے کہنے پر پولیس نے آدھی رات کو اس کے گھر کا محاصرہ کیا اور دروازے توڑے، اور اس کا جو اس کی قمیص ہے اور اس کا جو گریبان ہے اس کو چاک کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بچے کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہے کہ ایک 6 سال کا بچہ ہے، وہ پولیس کو منتیں کر رہا ہے کہ انکل بھائی ہمارے گھر کا دروازہ نہ توڑیں، دادی کو نہ ماریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عثمان ڈار کے بیٹے ہوں گے، اور جو خاتون بزرگ خاتون خواجہ آصف پہ الزام لگا رہی ہے اس کے پوتے ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ کچھ بھی کریں، میرے گھر پہ پولیس بھیجیں، ریڈ کروائیں، مجھے مروائیں، اور جو کچھ ابھی بھی میرے ساتھ پولیس نے کیا، اس کے باوجود اگر عثمان ڈار خواجہ آصف کے مقابلے میں انتخابات نہیں لڑتے تو میں انتخابات لڑوں گی، کچھ بھی ہو جائے، مر جاؤں کھپ جاؤں۔ تقریباً 2-2.5 منٹ کی یہ ویڈیو ہے، آپ پہلے یہ ویڈیو سنیں، اس کے بعد اس پر آگے بات کریں گے۔ یہ ظلم کی انتہا دیکھو، چیز جیسے پاکستان، میری ایک بیوہ عورت کی آپ سے اپیل ہے، 70 سالہ ساتھ میں ایک ماں بھی ہوں، گھر پہ میں سوئی ہوئی تھی، آج پھر خواجہ آصف نے میرے گھر پر حملہ کرایا۔ یہ دیکھو میرا دروازہ توڑ کر میرے اندر داخل ہو گئے، میں دروازہ نہیں کھولتی تھی کیونکہ آگے بھی یہ لوگ آئے، انہوں نے مجھے ذوق کوب کیا، میرے سر سے چادر اتاری، میرے بال کھینچے، جو ویڈیو سوشل میڈیا پر ہے آپ وہ بھی ثبوت دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں نے اپنے الیکشن کے کاغذ جمع کرانے جانا ہے، یہ میرے اپنے دل کی آواز ہے، میں نے اپنی حدیث اور سنت اور اپنے قرآن کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے۔ کوئی مجھے ذوق کو کر کے اپنا ٹارچر کر کے اپنی من منی نہیں مروا سکتا۔ دیکھو میرے گھر پہ انہوں نے میری قمیض کو پھاڑ ڈالا، جو کچھ انہوں نے کیا، میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پوچھیں ان لوگوں سے، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ خواجہ آصف، میرا چیلنج ہے
کہ میرے گھر کو پڈوسر سے بھی ڈھیر لگا دو اور میدان میں آؤ، دیکھو میں تمہارے شیر کا کیا اشر کرتی ہوں، مجھے ہتھ کڑیاں لگاؤ، میں کاغذ جمع کراؤں گی، اور ہتھ کڑیاں مجھے لگاؤ، میں ہتھ کڑیاں اور جیل میں بھی جا کر الیکشن لاؤں گی، کسی پلیکھے میں نہ رہنا، کسی بھول میں نہ رہنا، یہ میرا چیلنج ہے۔ چیلنج نہیں البتہ میرا عہد ہے، میرا پیغام ہے آپ کو بھی اور شہر سیالکوٹ کی عوام کو بھی۔ تو اس بزرگ خاتون کی ویڈیو آپ نے سنی، اس کے بعد خواجہ آصف نے وضاحتیں کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خاتون، اس کو میں نے بہن بولا ہے، اور مجھے قدر ہے کہ بہن کا تقدس کیا ہوتا ہے اور کسی ماں کا تقدس کیا ہوتا ہے۔ میں نے کوئی پولیس نہیں بھیجی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود عثمان ڈار کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا دھرا خواجہ آصف کا ہے، پنجاب پولیس کی طرف سے ہوا ہے، اور یہ بزرگ خاتون جو عثمان ڈار کی ماں ہے وہ بھی یہی الزام لگا رہی ہیں کہ یہ سب کچھ خواجہ آصف نے کیا ہے، لیکن اس کو بھاگنے نہیں دینا ہے انتخابات سے۔ عثمان ڈار بھی یہ چیلنج دے رہے ہیں، یہ خاتون بھی یہ چیلنج دے رہی ہے۔ تو یہ پنجاب میں اصل مقابلہ اب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا جو پلان ہے کہ جو بھی مسلم لیگ نون کی قیادت ہے ان کے سامنے کارکنوں کو لڑانا ہے، اور تحریک انصاف کا جو یہ پلان ہے اسی سلسلے میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان 3 حلقوں سے لڑیں گے، اور باقی جو پرائرٹی ہوگی پارٹی کی طرف سے ٹکٹس جو جاری ہوں گی وہ ان کارکنوں کو ہوں گے جو جیلز میں ہیں، پرائرٹی میں ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے، اس کے بعد باقی رہنما کارکنوں کو ٹکٹ دیے جائیں گے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے اور اس کا جو بلے کا نشان ہے اس کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ محفوظ ہے، اور تحریک انصاف کی قیادت یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن ہر صورت میں فیصلہ جاری کرے، اور پارٹی کا یہ کہنا ہے، ان کی قیادت کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کی خواہش ہے کہ 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوں، لیکن وہ صاف شفاف ہوں، اور پارٹی کو جو بلے کا نشان ہے، انتخاباتی نشان ہے، وہ الاٹ کرنے کا فیصلہ جاری کیا جائے تاکہ یہ ابہام ختم ہو۔ لیکن ابہام کیسے ختم ہو؟ کیونکہ میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا کہ پی ٹی آئی جو بھی پلان بنائے، یہ 3-4 پلان A B C جو بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور یہ جو کارکنوں کو جو مسلم لیگ نون کی قیادت کے سامنے لڑانے کا آپشن ہے، پلان ہے، وہ بھی انہی پلان کا حصہ ہے۔ لیکن جو بات میں نے شروعات میں آپ کو بتا دی وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو بھی پلان بنائے، لیکن طاقتور حلقوں کا یہ پلان ہے کہ پی ٹی آئی کے کسی پلان کو کامیاب ہونے نہیں دینا۔ اگر ایسا ہوتا ہے، پی ٹی آئی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انتخاباتی مرحلے سے باہر چلی جاتی ہے، تو جو انتخابات ہوں گے اس کی ویلیڈیٹی، اس کی ساکھ دنیا میں، پاکستان میں کتنی ہوگی یہ آپ بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نہ مانوں۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔